नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 27 है। बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। मेरे रब ने किस वजह से मुझे बख्श दिया और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल कर लिया। बिमा गफ़र ली रब्बी, ये बात थी उस मर्द मोमिन की कि मेरे रब ने मुझे किस चीज़ की वजह से बख्श दिया। काश मेरी कौम जान जाती, काश उन्हें पता लग जाता, काश वो ईमान ले आते। अभी मजलिस का कौल है कि ये मग़फ़िरत मेरे रब पर ईमान लाने और उसके रसूलों की तस्दीक करने की वजह से हुई कि मैंने रसूलों की गवाही दी। इस चीज़ ने मुझे इस मकाम तक पहुँचा दिया। ये जामिल बयान की रिवायत है और इसर तफासिर में है बिमा गफ़र ली रब्बी। इसमें बहुत गहरी बात है। अल्लाह के यहाँ मग़फ़िरत किस वजह से होती है? अल्लाह के यहाँ मग़फ़िरत तौहीद की वजह से होती है, ईमान की वजह से, सब्र की वजह से। एक लम्हे के लिए सोचिए, सोच के देखिए, गौर कीजिए, आपके जहन में क्या है? मेरी मग़फ़िरत कैसे होगी? हम में से हर एक की मग़फ़िरत। हमारे यहाँ गुनाह करने के बाद, बड़े से बड़ा गलत काम करने के बाद लोग कहते हैं अब अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत होगी। कि सबसे बड़ी ख़राबी है अल्लाह ताला के बारे में ये सोचना, दरअसल उसके अदल का इनकार करना है। कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के नज़दीक एक गुनाहगार ख़ताकार इंसान और एक नेकोकार इंसान दोनों बराबर हो जाएं? अल्लाह ताला पूछते हैं अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या फिर हम फर्मा बरदारों को मुजरिमों जैसा कर दें? मालकुम कैफ़ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे फैसले करते हो? वजअलनी मिनल मुकरमीन, और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल कर दिया। यानी अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें अता की, तरह तरह के मशरूबात, तरह तरह के लिबास, बेहतरीन घर, हमेशा की ज़िंदगी जिसमें कोई थकावट नहीं, जिसमें कोई मुशक्क़त नहीं, जिसमें इज़्ज़त है। हर चीज़ जो इंसान ख्वाहिश करे वहाँ नसीब हो जाए। जहाँ बुढ़ापा नहीं, जवानी है। जहाँ बीमारी नहीं, सेहत है। जहाँ ज़िंदगी को किसी किस्म का ख़तरा लाहक नहीं, अमन है, इत्मीनान है, सलामती है। वजअलनी मिनल मुकरमीन, और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल कर दिया। तो ईमान की वजह से इज़्ज़त मिलती है, तौहीद का इकरार करने की वजह से इज़्ज़त मिलती है, सब्र की वजह से अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त मिलती है। तो यही वो चाहत थी, ख्वाहिश थी उसकी ख्वाही थी, काश मेरी कौम को पता लग जाए किस वजह से मेरे रब ने मुझे मुआफ़ कर दिया, किस वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, किस वजह से मुझे एजाज़ बख्शा। कि अगर मेरी कौम को पता चल जाए तो वो भी शिर्क को तर्क कर दें। ये तफसीर सादी की रिवायत। आयत नंबर 28 है। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिम मिनस समाई वमा कुन्ना मुनज़लीन, और इसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई फौज नहीं उतारी और न हम उतारने वाले थे। यहाँ पर यह किस्सा इख्तिताम को पहुँच रहा है कि उसके बाद उसकी कौम पर हमने कोई फौज नहीं उतारी। ना फौज उतारना हमारा मतलूब था, ना अल्लाह को किसी किस्म की फौज भेजने की ज़रूरत थी उनके मुकाबले में। अल्लाह ताला अजाब देने के लिए किसी तकल्लुफ़ का मोहताज नहीं है। उसके एक इशारे पे पानी पूरे इंसानों को अपनी लपेट में ले ले, एक इशारे पर हवा लोगों की हर चीज़ तबाह बर्बाद करके रख दे। तो उसकी हवाएं, उसके पानी और उसकी तरफ से उसके फरिश्ते अजाब देने के लिए कोई भी तरीका इख्तियार कर लेते हैं जो वो चाहे। तो अल्लाह को किसी किस्म की मुशक्क़त नहीं उठानी पड़ती कि आसमान से फ़ौज आती फिर वो उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेती। अल्लाह को ये करने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही हम उतारने वाले थे, क्योंकि
اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ تو قوی ہے۔ بندہ مومن، رجل مومن ضعیف تھا، کمزور تھا، جس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، اس کا تو ادنا سا عذاب بھی ساری انسانیت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کے قتل کے بعد ان پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا سوائے ایک چیخ کے، ایک چنگھاڑ تھی، اور وہ سب کے سب اس آواز کو سنتے ہی راکھ بن گئے۔ سب کے سب اس آواز کو سنتے ہی کیسے ان کے دل پھٹے ہوں گے، کیسے انہوں نے دہشت کے مارے چیخیں ماری ہوں گی، کس طرح سے وہ سارے کٹ گئے ہوں گے، سب کے سب بجھ کر رہ گئے۔ یہ جامع البیان کی روایت ہے۔ امام رازی کا فرمان ہے، اس کے بعد آسان ترین صورت میں ان کی جلد ہلاکت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی ہلاکت کے لیے اللہ کسی لاؤ لشکر کا محتاج نہیں ہے کہ وہ آئیں تو وہ عذاب کے گھاٹ اتریں۔ یہ تفسیر قاسمی کی روایت ہے۔ آیت نمبر 29 ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ بس ایک دھماکہ ہوا، پھر وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ ایک دھماکے نے ہر چیز تباہ و برباد کر دی۔ ان کے دل ان کے سینوں کے اندر ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس چنگھاڑ کی آواز سے وہ اتنا گھبرائے کہ ان کے دل پھٹ گئے، بے جان ہو کے گر گئے۔ اس تکبر کے بعد ان کی نہ کوئی آواز تھی نہ کوئی حرکت۔ جس کی پشت پناہی رب کرنے والا ہو تو دیکھیں اس کے ساتھ کیا بنتی ہے۔ اگرچہ رجل مومن کی جان چلی گئی، قیل ادخل الجنہ، لیکن اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کا اکرام کیا گیا۔ دنیا میں اس کے لیے جو آزمائشیں تھیں، آزمائشوں کا دور ختم ہوا اور اللہ نے اسے اپنے پاس عمدہ مقام پر جگہ عنایت فرمائی، اور اس کے بدلے کے لیے کس طرح سے ایک چنگھاڑ کافی ہو گئی، نہ آواز آئی نہ کوئی حرکت وہ کر سکے۔ اشرف المخلوقات تکبر کی وجہ سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ تکبر انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا، پھر زندگی کے کوئی آثار باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کے آثار کا ذکر کرتے ہوئے پھر آگے کی آیات نازل کی۔ اور بغوی نے لکھا کہ انطاکیہ والوں نے جب حبیب کو شہید کر دیا تو اللہ کا غضب جوش میں آ گیا، فوری عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چیخ ماری اور وہ سب مر گئے۔ تفسیر مظہری اور تفسیر قرطبی کی روایت ہے۔ تو دیکھیے وہ جو حیات کے خواہش مند تھے اور زندگی کے مزوں کے لیے رسولوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی زندگی میں کوئی حرارت باقی نہ رہی۔ زندگی بجھ گئی اور ایسی بجھی کہ وہ سب آگ کے اندر پہنچ گئے۔ ایک طرف وہ رجل مومن تھا جس کو کہا گیا قیل ادخل الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسری طرف یہ پوری قوم تھی جن سب کے لیے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت کا عذاب بھی۔ گھاٹے کا سودا ہے نا، کتنا بڑا گھاٹا ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اور اللہ کی کتاب میں جب اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں لوگوں کے حالات کو تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کس زمین پہ کھڑے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایمان نے کتنی جگہ پکڑی ہے، ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے کس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں، ہماری ہمتیں، کوششیں، ہماری قوتیں، صلاحیتیں، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ کن مقاصد کے لیے لگ رہا ہے۔ آیت نمبر 30 ہے، یا حسرتن علی العباد، یہ رب تعالیٰ کی جانب سے کہا گیا، یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ ان کا مذاق ہی اڑانے والے تھے۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال پر۔ حسرت کی بات ہے، یہ حسرت رب تعالیٰ کی جانب سے۔ انسانوں کی فصل کٹ گئی، نہ آسمان رویا، نہ زمین نے آنسو بہائے، نہ کوئی ان کے پیچھے ان کی حالت پر افسوس کرنے والا رہا۔
اب رب تعالیٰ نے ان پر افسوس کا اظہار کیا ہے، یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال پر۔ حسرت کہتے ہیں شدت ندامت کو، کہ دیکھیں ان کے اعمال کیسے تھے کہ وہ اپنے اوپر کوئی ایک بھی افسوس کرنے والا بھی نہ چھوڑ گئے، کچھ بھی ان کے پاس نہ رہا، ٹوٹل لاس ہے، بجھی ہوئی قوم ہے، گھر اور سارے افراد، رشتہ داریاں، مال، سب کچھ، ہر ایک چیز رب تعالیٰ نے بجھا کر رکھ دی۔ یہاں حسرت اس بات پر ہے کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور ایک اللہ والے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ جو ان کی بھلائی کے لیے دور سے بھاگا بھاگا آیا تھا کہ میں انہیں اس خرابی اور بربادی سے روک دوں، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مراد کیا ہے؟ سیدنا قتادہ سے مروی ہے کہ ان جانوں پر افسوس ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کی پامالی اور ذات الہی کے بارے میں کوتاہی سے کام لیا، کہ اللہ کے احکامات کی انہوں نے قدر نہ جانی، انہوں نے اللہ کے احکامات کے بارے میں کوتاہی سے کام لیا، انہوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں جاننا بھی گوارا نہیں کیا، نہ ان کو رب کی معرفت تھی، نہ رسولوں کی معرفت تھی، نہ انہیں اللہ کے احکامات کی معرفت تھی۔ کاہے کو ملی زندگی اور کہاں گئی زندگی۔ اللہ نے اس انسانوں کی بجھی ہوئی فصل سے سارے انسانوں کو توجہ دلائی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو حشر کے میدان میں بھی کہی جائے گی کہ ہائے افسوس بندوں کے حال پر، کہ بندے اپنے حالات پر خود غور و فکر نہیں کرتے۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے، یعنی رسولوں کا مذاق اڑا کے کس طرح سے وہ اس حسرت کے مقام کو پہنچ گئے کہ انہوں نے رسولوں کے ساتھ رسولوں کی خیرخواہی کو محسوس نہیں کیا، رسولوں کی تکذیب کی کہ ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سورۃ تفاسیر کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے یا حسرتن علی العباد کے بارے میں مروی ہے کہ یہ ندامت اور شرمندگی ان بندوں کے لیے ہے جن کا یہ مزاج بن چکا ہو، جو رسول، جو بھی رب کی بات بتانے والا ان کے پاس آیا وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ ان پر تا قیامت پشیمانی ہے، شرمندگی ہے۔ الدر المنصور کی روایت ہے، یعنی ان کی بدبختی کتنی بڑی ہے، کتنا طویل دور ہے جہالت کا، اور کتنی کبھی صفات ہیں ان کی۔ ہر بدبختی اور ہر عذاب اور ہر سزا کا مستحق یہی بدبختی بناتی ہے۔ تفسیر سعدی کی روایت ہے اور آیت نمبر 31 ہے، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، انہوں نے نہیں دیکھا کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، یقیناً وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو پچھلی قوموں میں آپ انبیاء کی تکذیب دیکھتے ہو، قوم نوح کو دیکھو، انہوں نے حضرت نوح کو جھٹلایا، قوم عاد کو دیکھو، حضرت ہود کو جھٹلایا، قوم سمود کو دیکھو، انہوں نے حضرت صالح کو جھٹلایا، قوم لوط کو دیکھو کس طرح انہوں نے لوط علیہ السلام کی بات ماننا گوارا نہیں کی۔ آج وہ کہاں ہے؟ کوئی پانی میں غرق ہو گیا، کوئی پتھر کھا کھا کے مر گیا، کسی کے اوپر پانی چڑھا دیا گیا، کسی کو ہوا نے برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کتنی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے ہلاک اور برباد کر دیا۔ انہم الیہم لا یرجعون، یقیناً وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی جو گیا دنیا سے وہ لوٹ کر کبھی نہیں آیا۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ آیت نمبر 32 ہے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے۔ اس میں عقلی دلیل ہے باس کے امکان پر کہ وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے، یعنی جتنے لوگ ہلاک ہو چکے وہ دنیا میں ہی ملیا میٹ ہو کر نہیں رہ گئے، ان کی ہلاکت کے بعد انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ یہ سورۃ تفاسیر کی روایت ہے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 111 میں ہے،
یقیناً تیرا رب ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 33 ہے، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا، پھر اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے دلائل دیے ہیں کہ اگر تم زمین سے اگنے والے دانے کو دیکھتے ہو وہ اگ آتا ہے تو امکان تو موجود ہے انسانوں کے دوبارہ اگ آنے کا بھی، کہ انسان جب زمین میں مٹی میں مل جائیں گے، اگر مٹی میں دانہ ملے، دانہ اگ آتا ہے تو انسان کی اصل بھی مٹی میں موجود رہے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا یہ وہ چیز ہے جو زمین کی مٹی میں موجود رہے گی، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس سے پورے انسان کو بنا دیں گے۔ اگر بارش کی وجہ سے زمین کی رویدگی یا زمین کی اگانے کی صلاحیت ابھر آتی ہے اور زمین کے اندر جب دانے ڈالے جائیں یا بیج ڈالا جائے تو وہ اگ آتا ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے، جب اس کا حکم ہوگا، اسی زمین سے انسان نکل آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر بعض پر یقین نہیں آتا تو دانے کو دیکھو، تمہارے لیے مردہ زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا یعنی بارش سے، ہم نے اس سے اناج نکالا۔ کیا زمین کے اندر اناج موجود ہوتا ہے؟ اناج کو نکالنے کے لیے اللہ نے کیا صورت رکھی ہے؟ بیج ڈالا جاتا ہے، ایک بیج سے 7 بالیاں، ہر بالی پر 100 دانے بھی اگ سکتے ہیں، پھر اسی میں سے وہ کھاتے ہیں۔ یعنی رات دن تمہارے سامنے یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ زمین اگاتی ہے، پھر اپنے جانے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ وَآیَةً لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، یعنی اس میں سے نباتات کا اگنا، اس میں سے زراعت کا ہونا۔ أَحْيَيْنَاهَا، ہم نے اسے زندہ کیا۔ زندہ کیسے ہوتی ہے زمین؟ بارش کے توسط سے، اور ہر ایک چیز کے لیے اللہ نے کس طرح دوبارہ زندگی کا امکان پیدا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور وہ زندہ سے مردہ کو نکال لیتا ہے، یعنی اپوزٹ وائس ورسا بھی سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، یعنی جیسے تم مٹی میں جاؤ گے اسی طرح تمہیں نکالا جائے گا۔ یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 19 ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ یعنی اناج سے جیسے چپاتیاں بنتی ہیں، اور یہی گندم ہے، گندم سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، بریڈ بھی اسی سے بنتی ہے، اسی طرح مختلف قسم کے بیکری آئٹمز اسی سے بنتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھو کہ وہ زمین کی مٹی سے کس طرح سے رب انہیں اگاتا ہے، وہ حقیقی مٹی نہیں ہوتی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی حیت تبدیل کر کے تمہارے لیے غذا بنا دیتا ہے۔ اور اسی میں سے ایسی اصناف بھی ہیں جنہیں مویشی کھاتے ہیں۔ تفسیر سعدی کی روایت ہے زمین کا ناقص حصہ، یعنی جو کچھ اگتا ہے اس میں سے ناقص حصہ تو مویشی کھاتے ہیں، اور اس کا اصل حصہ انسان کھاتے ہیں، جیسے گندم انسان کھاتے ہیں، بھوسا جانور کھاتے ہیں۔ تو مردہ زمین کو زندہ کرنا اور اسی طرح زمین سے اناج اگانا، یہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت اور اس کی الوہیت کے دلائل ہیں۔ فتح القدیر کی روایت ہے اور آیت نمبر 34 ہے، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ہم نے اس میں چشمے جاری کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے کہ دیکھو ایک مٹی سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ کھجور کو دیکھو کتنے لمبے عرصے تک اس کا یہ سلسلہ قائم رہتا ہے، اس کے مقابلے میں انگور کو دیکھو کتنا نرم و نازک، ایک ہی مٹی سے ایک ہی پانی سے پیدا ہوتے ہیں، رنگ کتنے مختلف ہیں اور ان کی تاثیر بھی کتنی مختلف ہے۔ انگور ایک دن سے زیادہ سروائیو نہیں کرتے اگر ان کو کسی اچھے ماحول میں نہ رکھا جائے، ان کے مطابق انہیں ٹھنڈک مہیا نہ کی جائے،
لیکن کھجور کو دیکھیے کہ کھجور کتنے لمبے عرصے تک چلتی ہے۔ تو اللہ نے دو اپوزٹ چیزوں کے باغات کیسے پیدا کر دیے اور ایک ہی علاقے میں، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے، یعنی زمین کے اندر سے پانی نکلتا ہے، یہ چشمے جاری کرنے والا کون ہے؟ اور یہ بات صرف چشمے کی نہیں، اس کے پیچھے رب تعالیٰ کی جو حکمت کار فرمایا ہے اس کو دیکھیے، کس طرح سمندروں کا پانی بھاپ بنتا ہے، اوپر جا کے ٹھنڈا ہوتا ہے، کیسے ہوائیں آتی ہیں، بادلوں کو لے کر اس علاقے تک پہنچتی ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے، بادلوں کا پانی برستا ہے، کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، کچھ انسانوں کی ضروریات کے لیے کام آتا ہے، کچھ بہہ کے پھر سمندروں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی پانی جو زمین کے اندر جذب ہوتا ہے، یہی اس کے چشموں، اس کے کنووں اور اس کے اندر واٹر لیول جو اس کا بنتا ہے، یہ اسی سے یعنی بارش کے پانی سے، یہ سمندروں ہی کا پانی ہے جو زمین کے اندر آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی کے ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق یہ ہے کہ یہ حقائق اللہ کی وحی سے ہی سمجھے جا سکتے ہیں، اور جتنی دیر تک انسان اس وحی کے ساتھ متعلق رہتا ہے حقائق سمجھ آتے رہتے ہیں، اگر انسان منہ موڑ جائے تو یہ علم پہلے منہ موڑ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه استل جفا